अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक भी की गई। अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम को लेकर एहतजाज प्लान कर रही है, जबकि हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम करने के लिए कमर कस ली है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम में लोकल बॉडीज़, NFC, सेहत और अवामी मामलात शामिल होंगे। MKM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 28वीं तरमीम जल्द पेश होने की बात करते हुए पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। जबकि MKM के बयान पर रद्दअमल देते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील नाम मेमन ने कहा कि नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए है। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सिंध कोई केक नहीं है जिसे आप काट कर खा जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है, जबकि 28वीं आईनी तरमीम को लेकर इत्तेहादी भी आमने सामने आ सकते हैं। एक के बाद आईनी तरमीम और सियासी जमातों के माबैन बढ़ता हुआ टेम्परेचर आखिर इस सियासत को कहां पर लेकर जाएगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेंटर मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी उसके बाद एक टाइम लगा 27वीं आने को, ऑलमोस्ट एन ईयर, और फिर लगता है वो हजम भी हो गई, फिर 27वीं आ गई और इतनी जल्दी में 28वीं भी आ रही है। नहीं, अभी तो आपके सामने कोई ऐसी तहरीर नहीं आई है। लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि जी आ जाएगी, मगर जो वक्त तो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही आएगी ना। और क्या क्या चीज़ें हैं जो रह गई? देखिए, मेरे साथ मुझे तो मालूम नहीं है, बट एक बात बड़ी क्लियर है कि इस दफ़ा जब आईनी तरमीम हो रही थी तो कुछ ऐसे फैसले थे जिनको अलहदा कर दिया गया था। मसलन उसमें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने का फ़ैसला था जिसे अलहदा कर दिया गया। अब लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने का फ़ैसला इससे पहले आर्टिकल 140 के अंदर भी लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं हो रही है। सिर्फ उसका कोई तरीक़ाकार के अंदर अगर किसी जगह पे कोई ऐसा झोल है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात नहीं हो रहे तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो अगर ठीक हो जाएगी, और कोई सूबा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं होना चाहिए। लोगों के मसाइल जो हैं वो लोकल लेवल पे जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे हल नहीं होने चाहिए। अभी तक तो मैंने किसी से ये नहीं सुना है। तो अगर सब कह रहे हैं तो फिर किस बात का इसमें झगड़ा है? नए सूबों का भी मामला है जिस पर मुस्तफ़ा कमाल, आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट इट, कि वो कह रहे हैं कि नए सूबे भी बनने चाहिए। अब आप नए सूबों के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, नए सूबों का तो अभी कोई ऐसा जिक्र नहीं आ रहा है। असल तो बात यह है कि लोगों के मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं। अभी कल वो एक रिपोर्ट आई है जिस पे वल्नरेबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी की एक रिपोर्ट है। तो उसमें जो वल्नरेबल हमारे 20 के करीब हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें से 17 बलूचिस्तान के। बल्कि पॉपुलेशन डेवलपमेंट पर भी आई है, उसमें भी बलूचिस्तान बहुत वीक पोजीशन पे है। दो फाटा के हैं, 17 जो हैं बलूचिस्तान के हैं। तो हमारी तरक्की में उन सूबों और बिलखसूस उन डिस्ट्रिक्ट्स जो पीछे रह गए हैं उनका हक है ये कि उनकी भी तरक्की में एक पार्टिसिपेशन हो। तो अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार लाया जाए कि मुसावी तरक्की का तरीक़ाकार तय हो सके। और मुसावी तरक्की क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? बच्चों को तालीम दी जाती है, किसी को मसला है उससे, या माओं को सेहत दी जाती है, प्रिवेंटिव केयर दी जाती है, मैटरनल केयर दी जाती है, इससे मसला है किसी को? यानी अगर पाकिस्तान 190 मुमालिक हैं जो HDI, तो आप कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम जो करने जा रहे हैं उसमें हम अवामी मसाइल के हल की तलाश। देखिए, कोई भी तरमीम या कोई भी कानून जो है वक्त के धारे के साथ साथ जो ज़रूरियात आती हैं, जो इम्पोज होती हैं उनको। इसमें तो मेरा ख्याल से, क्योंकि हमने देखा ये, इसको रिलेट इसलिए करना ज़रूरी है कि 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब का एक बड़ा की पॉइंट, एक अहम किरदार था, जिसमें हमने देखा बिलावल भुट्टो जैसा सुबह शाम दोपहर वहाँ जा भी रहे थे, मनाने की कोशिश भी की गई थी, मनाया भी गया था, और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें आप लोगों से मनवाई भी, जो कि अब आईनी कोर्ट की सूरत में देख रहे हैं, पहले आईनी बेंच हो गया। उस दौरान मौलाना साहब PTI के पास भी गए थे और आप लोग कहते हैं कि PTI ने भी अपना वर्डिक्ट दिया था हाँ में, लेकिन वो नहीं मानते इस चीज़ को। अब की बार हमने देखा कि इतना चेंज हो गया, इतना शिफ्ट हो गया, ना तो मौलाना साहब के वोट दरकार हुए और ना ही PTI कहती है कि हमें शामिल किया गया। अब 28वीं चूँकि ओपन हो रही है और आप बात भी कर रहे हैं, तो इसमें इन जमातों को भी आप चाहेंगे कि बिठाएं? हम तो 27वीं में भी कह रहे थे। कौन माना नहीं? वो नहीं माने, आई नहीं।
یعنی باقاعدہ بس منت سماجت کرتے رہ گئے سارے. لیکن وہ اگر آ جائیں گے تو وہ پھر مان لیں گے نا کہ آپ فارم 47 کے نہیں ہیں. میری بات تو آپ سن لیجئے, اگر فارم 47 پہ بحث کرنی تو اس پہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ آئینی ترامیم پہ اور اس کے طریقہ کار پہ بحث کرنی چاہتی تو کسی جگہ پہ ہمیں پیر لگا کے بات کرنی پڑے گی نا. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, اور کمیٹی میں نہ صرف یہ کہا جوائنٹ کمیٹی بنا دی جس میں نیشنل اسمبلی, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سینٹ میں نہیں تھے, ہم نیشنل اسمبلی میں تھے, ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں, ہم تو سینٹ میں تھے. تو ایک باقاعدہ جوائنٹ کمیٹی بنا دی گئی, اور اس کے بعد ایک تو وہ کمیٹی تھی جو اس کو دیکھتی ہے لا اینڈ جسٹس کی. پھر یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کا کوئی بھی شخص جو اس میں شمولیت کرنا چاہتا ہے زہ نصیب آپ تشریف لائیں اور اس میں شرکت کریں. ارے بھائی, اگر آپ شرکت نہیں کرتے اور آپ صرف کہتے ہیں کہ میں تو اپوز بعد میں کروں گا, آپ شرکت کر کے اس کو ڈیفیٹ کر دیں. اگر شرکت کر کے ڈیفیٹ نہیں کر پاتے تو اس کو شرکت کر کے امینڈ کروا لیں, یعنی جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں عوامی مقدمے میں ہیں اس کو سامنے لے آئیں. اگر آپ نے دونوں ہی نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں, آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہو جائے پاس, میرا نام نہ آئے تو نہ آئے بھائی. یعنی اس میں جو چیزیں اب ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ان میں بہتر تو یہ ہوگا کہ سارے تشریف لائیں, سارے بیٹھیں, اپنی مشاورت کے ساتھ وہ چیزیں جو ہم فورسی نہیں کر پا رہے وہ بتائیں کہ دیکھیں آپ یہ امینڈمنٹ تو کر رہے ہیں. جسٹ لائک 18ویں ترمیم, تمام ترامیم جی, ایگزیکٹلی, تمام ترامیم, کوئی بھی ترمیم. ایک اور اس میں کوشچن اٹھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے کہ سیاست کا بہت زیادہ انحصار بھی ہے ان چیزوں پہ. NFC ایوارڈ پہ بلاول بھٹو زیادہ سب بولتے بھی ہیں. اس کو آپ دوبارہ ٹیک اپ کرنے والے ہیں 28ویں ترمیم میں؟ دیکھیں ابھی تو 28ویں ترمیم میں پلیز ہیو اے سپ تاکہ جو ہے ہم بات کر سکیں. بیچ بیچ میں پانی پینا اس لیے ضروری ہوتا ہے, کوئی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے, مگر کوئی بھی جو آئینی ترمیم ہے اس کے مسودے میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ بھی سامنے نہیں آئی ہیں. یہ تمام قیاس آرائی ہے, اسپیکولیشنز ہیں جی, مگر قیاس آرائی سے اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے. میں تو انگریزی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلے کوئی بات نہیں, ہم بائی لنگوئل ہو جاتے ہیں, وی کین اسپیک پشتو پنجابی ایز ویل. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ نے اسپیکولیٹولی تو ہم تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو مٹیریل گفتگو ہوگی وہ تو اس وقت آئے گی جب کوئی مسودہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اب کیونکہ فار ایگزامپل ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے اس کا کوارڈینیشن ہوگی تو ہم لے آئیں گے, مگر کیونکہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے اس وجہ سے میں اس کے اوپر باقاعدہ تبصرہ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہ CCI کو بھی دیکھتے ہیں. اور جب انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا جو تمام لوگوں کی دل کی بھی آواز ہے کہ کیوں ہماری, جیسے میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ 190 ممالک میں آپ کو 165 ہو چکے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں, جس کا مطلب ہے کہ انفنٹ مورٹیلٹی ہے, چائلڈ مورٹیلٹی ہے, میٹرنل مورٹیلٹی ہے, ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں, لیک آف انرولمنٹ ہے. یعنی 68 to 70% بلوچستان کے بچے اسکولوں میں داخل ہی نہیں ہوتے. تو داخل ہی نہیں ہوتے تو بھائی کس نے کرنے؟ اور جہاں پہ اتنی دور دور کے پھیلے ہوئے علاقے ہیں وہاں پہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل کو امپاور نہیں کیا جائے گا تو یہ جو بلوچستان کے 3/4 جو بچے اسکول نہیں جا رہے وہ کیسے جائیں گے؟ تو کسی کو اگر اعتراض ہے بچوں کے اسکول جانے پہ تو بات کرے, ورنہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے سے کوئی فائدہ ہی ہوگا. جو مائیں مر جاتی ہیں تخلیقی عمل میں, یعنی بچہ پیدا کرنے کے عمل میں ماں مر جاتی ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ انفنٹ میٹرنل مورٹیلٹی اگر کم ہوگی تو اس سے فائدہ ہے, اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر, کمیٹیز کے اندر یہ ڈیبیٹ ہو کہ اس میں کیا چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, تاکہ بعد میں جو یہ بات ہوگی تو وہ بیٹھ کے ایک بات کی جائے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, جو چیزیں اچھی ہیں ان کو رکھا جائے, جس جگہ پہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے وہ کی جائے, جس جگہ پہ سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے اس پہ کم از کم ڈیبیٹ ہو. تو یہ معاملات ہوں گے تو ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم اوپر جائیں گے, ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. نہ ہم SDG گولز پورے کر رہے ہیں, نہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے گولز پورے کر رہے ہیں,
تو یہ اب اگر گورنمنٹس آئی ہیں تو کام کرنے آئی ہیں نا، تو اس کے لیے جو وفاق میں بڑے دو پارلیمانی یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور جو اعتراض ہے وہ بھی سامنے لے کر آئے، ہم کیوں نہیں سنیں گے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایسا ڈالنا چاہیے، بٹ اپوزیشن کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ذرا میں نہیں دے رہی ہوں وہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. بٹ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں گھڑی بھر کو آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، آپ نہیں مانتے نا، اور الیکشن کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں تو بنا لیتے. تب چند صاحب گئے ان کے پاس، پہلے وہ جو شاہ صاحب ہیں خورشید شاہ صاحب نے فون کیا اور انہوں نے بولا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ حکومت بنا لیں. جب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میجورٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، آپ حکومت بنا لیں اور الیکشن کے ریزلٹس کو بھی آپ اپنی سپرویژن میں دیکھیں، تو بنا لیتے. تو ان کو شاید یقین نہیں آیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی، تو خورشید شاہ صاحب نے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ حکومت بنا. پر وہ نہیں مانے. پھر چند صاحب ان کے پاس گئے، ہمارے دوست ہیں، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں پیغام لے کر آیا. انہوں نے نہیں بنائی. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ خدمت بھی نہیں کرنے آئے، اگر آپ ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتے، آپ بیٹھ کے تنخواہیں بھی لیتے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر تشریف بھی لاتے ہیں، لیکن جب اسمبلی میں کام کرنے کے لیے کمیٹی میں جانے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. تو کوئی سوال پوچھے کہ بھائی نہ آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں نہ آپ اپوزیشن. دیکھیے استعفے جب نہیں دیے تھے تب کیا کر رہے تھے؟ میں آئی اگری ود وٹ ایور یو سیڈ، کیونکہ یہ ہم پی ٹی اے کے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بات بھی مانی جائے لیکن یہ بھی ہو، لیکن نظام کو ظاہر ہے کہ چلانا ہے. بھائی وہ یہ کہتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے کہ آپ یہ حکومت جو ہے اب ہم نے اس وقت نہیں لی، لیکن اس کو ختم کر کے بس کسی طریقے سے ہمیں دے دیں. اگر ہم حکومت میں ہوں گے، وہی الیکشن تھا میڈم، وہی الیکشن تھا جس میں انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، فارم 47 کی پیداوار ہے، اسی فارم 47 کی وجہ سے انہوں نے کے پی میں حکومت بنائی اور مولانا کہتے رہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. اسی طرح جماعت اسلامی والے کراچی میں نعرے مارتے رہے فارم 47، یعنی اور ہم بھی ہمارے ایم این ایز آپ کے پروگرامز میں آ کے کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے. پورا جو بیلٹ تھی جی ٹی روڈ والی وہ سارے لوگ آگ بگولا تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. لوگ آپ میں سے بھی تھے، خواجہ سعد رفیق کی میں ایگزامپل لوں گی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مبارکباد دی، انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہ ٹھیک ہے میں ہارا ہوں، اور جیتنے والے کو لطیف کوسا صاحب کو انہوں نے مبارکباد دی. بٹ اگین ہوتا یہ ہے کہ جب اب 27 دوسری طرف سے بھی کوئی ایسی ایگزامپل یاد آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے تو یہ ہیں بینگ اے جرنلسٹ کہ ملک میں سبھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. رہا ہوں آپ کیونکہ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو دوسری طرف سے کوئی ایک آواز ہماری طرف سے، تو میں آپ کو دو چار اور بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے ہارنے کے بعد مبارکباد دی. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے بانی کی جن کا نام عمران خان ہے رہائی چاہتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم یاد ہوگا سب کو دیکھنے والوں کو کہ جب ایاز صادق صاحب نے ان کو ایک بار پھر دعوت دی ریسنٹلی ترمیم کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ ہماری مشروط ہے. جی اب تو میڈم 190 ملین پاؤنڈ نہیں چوری کرنے تھے نا، میرے پاس تو پورا کیس میں ان کے وہ لوگ چار لوگ جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کھولا تھا، جو کاغذات کھولے تھے، جو سیلڈ کاغذات تھے، جس میں اجازت دی گئی تھی کہ حکومت اپنا حق ان کو دیکھنے کے لیے، سیٹلمنٹ کو دیکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو ریٹائر کرتی، اور پھر اس میں اجازت دی گئی تھی، وہ اس وقت کے مشیر تھے جو اب باہر ہی رہتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جا کے سائن کر دیں یہ اگریمنٹ وہاں پہ، اور جو اکاؤنٹ دیا گیا وہ بھی خان صاحب نے ان کو بھیجا کہ آپ یہ اکاؤنٹ دے دیں، وہ اکاؤنٹ جرمانے کا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سارا کچھ کریں گے اور اس کے بعد اس کے بدلے میں 400-500 کنال زمین بھی لیں گے، تو پھر اگر عدالت آپ کو سزا دے گی تو اس میں اب آپ کہیں کہ مجھے چھوڑو گے تو میں بات کروں گا، تو وہ تو آپ عدالت سے کہیے جا کے. لیکن کچھ عرصہ پہلے حذیفہ رحمان صاحب نے متعدد ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر بولا کہ آفر گئی تھی بنی گالہ شفٹ ہونے کی. علی امین گنڈا پور صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، وہ اپنے منہ سے یہ بات ایڈمٹ کر چکے ہیں. تو نہیں، میرے خیال میں اس کی تو تردید پی ٹی آئی کر چکی ہے کئی مرتبہ، کئی مرتبہ کر چکی ہے. لیکن جہاں پر پی ٹی اے کے ایک گروپ نے تردید کی ہے، ایک نے ایکسپٹ کیا. جس شخص کے متعلق کہا گیا کہ وہ آفر لے کے گیا، اسی نے تردید کر دی. تو جب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لے کر گیا تو اب میں کس کی بات ہوں؟ اگر ویسے ایک انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تو گروپس نہیں، افراد ہیں.
یعنی جتنے افراد رہ گئے ہیں اتنے ہی گروپس ہیں. اچھا یعنی ہر فرد کا ایک اپنا ہر فرد ایک گروپ ہے. اچھا تو آپ کس سے بات کریں گے؟ تو جب آپ آفر دیتے ہیں بات کرنے کی تو آپ کس فرق کو دیکھ کے وجہ سے اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں ڈائس کے اوپر مائک کے ذریعے کہتے ہیں کہ خدارہ سب تشریف لائیں. کس سے بات کریں؟ جس سے بات کرتے ہیں باقی سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ کسی سے ہاتھ میں لا لیں تو اس کو وہ لے دے وہاں پر شروع ہو جاتی ہے اسمبلی میں ماسوا چند دوستوں کے کہ الامان. ٹھیک، لیکن میں پھر اپنے سوال کو واپس لے کر آتی ہوں. آپ جمہوری لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی جو کہ ایک بڑی جمہوری جماعت کہلاتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. بات چیت کرنے سے آپ لوگ نے کہا کہ پیچھے نہیں ہٹتے، ایک بار پہلے بھی دور چل چکا ہے بات چیت کا، فیل ہوا ایک الگ بات ہے. ابھی کوئی چانس ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیبل پر لانا، کیونکہ they might be planning any big march towards اسلام آباد؟ دیکھ لیں بہت دن سے تو وہ کر کے دیکھ ہی رہے ہیں. بات بیچارے کہاں کر رہے ہیں، وہ نکلتے ہیں پھر یہاں وہاں ہو جاتے ہیں. آج بھی بہت یہاں وہاں تو وہ کب سے ہو رہے ہیں. یہاں وہاں تو میں آپ کو کہاں ہو رہے ہیں کہاں اور کہاں وہ تمام چیزیں کوئی کہاں یہاں کی انہوں نے ترتیب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. لیکن موبلائز کرنا عوام کو، ایک ایسی پارٹی جس میں اگر چیئرمین صاحب کوئی بات کریں تو سیکٹری صاحب ان کے خلاف بیان دے دیں، سیکٹری صاحب کوئی بات کریں تو آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی ان پہ پل پڑے. تو ایک ایسی پارٹی جس میں کوئی ایک شخص بات نہیں کر سکتا، جو بات کرتا ہے جس کو ایک دن کا کیمرہ ملاقات نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں ملاقات کرائیں. ارے بھائی جو کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو باہر نکال دیتے ہیں. جن کی ملاقات ہوتی ہے ان کے باقی خلاف ہو جاتے ہیں. جو اندر جاتا ہے ملاقات کرنے باقی یعنی ہم اس چیز کو سم اپ کرتے ہیں کہ تب تک بات نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے اختلافات دور کر کے خود ایک پیج پر نہ آ جائے. کوئی بات قطعاً ایسی بات میں نے نہیں کی. میں نے آپ کو ابھی کہا ہے آج کر لیں بات. اسپیکر کا دفتر پڑا ہوا ہے، پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ 3 مرتبہ کہا ہے کہ اچھی مجھے آپ اگر آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بات نہیں ہے، اسپیکر صاحب کے پاس چلے جائیے، میں لوگ بھیج دیتا ہوں. آپ سینٹ کے چیئرمین کے پاس چلے جائیے. ابھی یہ پچھلی آئینی ترمیم کے اندر آپ دیکھیے کتنی مرتبہ دعوت دی گئی، کس طریقے سے دی گئی. اب آپ بتائیے، ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں بات کرتا. آپ نے مجھے بلایا نا، جی بالکل، تو میں حاضر ہوا. بالکل، اگر آپ مجھے نہ بلاتی تو میں زبردستی آ سکتا تھا. بالکل نہیں آ سکتا. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بلایا تو بات ہوئی، میں حاضر ہوا آپ کے پاس. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، بلا رہے ہیں مسلسل، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا. پھر آپ پوچھتی ہیں کہ لیکن میں نے ان کی آئیڈیالوجی کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ آئیڈیالوجی اگر پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹھنا ہی ہے، بات ہی کرنی ہے تو پھر ہم ان کو مان کیوں نہ لیں. بٹ کمنگ ٹو دا لاسٹ کوسچن مصدق ملک صاحب، 27ویں ترمیم ہوتی ہے، 2 ججز صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ استعفیٰ دیتے ہیں، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. کچھ استعفوں کی بعد ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑتی ہوئی. یہ کیا ہوا ایک دم سے اتنا فقدان پیدا ہو گیا؟ کلیئرنس ہو گئی یا مزید کیوٹک ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ ابدو اور پتہ نہیں کیا وہ 1952-54 سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دیکھ لیں جو جسٹس منیر اور ملک غلام محمد کی ملی بھگت سے ہوا. آپ اس کے بعد یہ بھٹو صاحب کی شہادت جو ہے اسے دیکھ لیجئے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بے نظیر کا مقدمہ کبھی آپ پڑھنے کے لیے جائیں، دیکھنے کے لیے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ شہید ہونے کے لیے خود ہی گھر سے نکلی تھی، کسی کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. آپ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، 1 دفعہ ہٹایا، 2 دفعہ ہٹایا، پھر آخر میں یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے یعنی میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے، وہ اگر بورڈ بنا کے مجھے بورڈ پہ رکھتا ہے تو میں تنخواہ لوں گا. اگر آپ کی والدہ یا والد آپ کو، یا آپ اللہ آپ کو اور اس سے بھی زیادہ کامیاب کرے، آپ کمپنی بناتے ہیں اور اپنے والد کو دعوت دیتی ہیں تو آپ ان کو تنخواہ دیں گی. یعنی جس باپ نے ساری زندگی بچوں کو پیسے دیے ہوں اس کو بچے تنخواہیں دیں گے. تو اس وجہ سے کہ آپ تنخواہ لے سکتے تھے مگر آپ نے نہیں لی، مگر لے سکتے تھے، اس وجہ سے آپ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائڈ. جب آپ ایسے فیصلے کریں گے، جب آپ استثناء کے باوجود گیلانی صاحب کو خط نہ لکھنے کی پاداش پہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے، دیکھیے جب آپ اس طرح کا انگریس کریں گے پارلیمان کے اندر، اور اس کے بجائے اس کے کہ آپ انصاف کریں یا آپ فیصلے کریں، آپ بیٹھ کے فیصلوں کے ذریعے آئین لکھنا شروع کر دیں گے، تو جو آئین لکھنے والے ہیں، جنہیں آئین لکھنے کا حق دیا گیا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کا دفاع تو کریں گے نا.
تو مجھے یہ لگتا ہے یہ جو ایک انگریس ہو رہی تھی مسلسل، اس کے جواب میں اب لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، اب ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہوگی. پہلے بھی آپ کو پتا ہے جو بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا مقدمہ تھا، اس میں آج تک لوگ جو ہے وہ جو تحقیق کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ سندھی تھا جج، یہ اردو سپیکنگ تھا، اس نے انکار کر دیا، باقی سارے مان گئے. تو اب سارے اگر ہائی کورٹس وغیرہ کے تمام ججز بیٹھیں گے آئینی کورٹ کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو پرانے زمانے میں ہو چکی ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی. ریپرزنٹیشن ہوگی ہر صوبے کی، چھوٹے کی بھی ہوگی، بڑے کی بھی ہوگی. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی بالادستی کے لیے ضروری تھا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، بلکہ ہم نے آپ سے کوشش کی کہ وہ تمام تر معاملات جو ذہن میں اس وقت ابھر رہے ہیں کوسچنز 28ویں ترمیم کو لے کر وہ پوچھے جائیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پولیٹیشین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور آنے کے لیے. آپ نے آج اپوزیشن کا جو اتحاد انہوں نے مارچ کیا فرام پارلیمنٹ ٹو سپریم کورٹ، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مارچ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف یہاں تک ہی محدود ہے. ایک ٹائم کے لیے مارچ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، میڈیا ٹاک ہوتی ہے، لیکن کچھ بڑا نہیں ہو رہا. یا شاید بڑے سے مراد کیا ہے؟ بڑے سے مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ایک پوری ہسٹری رہی ہے جب 126 دن کا دھرنا بھی چلا. پیپل آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بگر دین دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا اتنا ہی بہت ہے؟ دیکھیں، جو ایکسپیکٹیشن آپ کی تحریک انصاف سے ہے وہ بالکل ٹھیک ایکسپیکٹیشن ہے، کیپنگ دیئر پاسٹ ان مائنڈ. لیکن ان کی جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو حالت رہی، اور اسپیشلی 9 مئی کے بعد جو ہوا، تو اس کے بعد سیریسلی ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ آن دیئر اون پل آف کرنا، اور پھر ان کے لیے جو چیلنجز بنے، تو وہ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن میرے خیال سے اس ماحول میں دے بیٹرڈ، دے بروزڈ، لیکن وہ اپنے حوصلے نہیں آ رہے. ابھی تک لوگ ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. تحریک تحفظ آئین کی یہی کوشش ہے کہ اس سارے جو سینٹیمنٹ کو، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کیا پبلک کے اندر اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، اس گورنمنٹ کی، اس پارلیمنٹ کی جو ترامیم انہوں نے پاس کی. تو ہے کہ وہ ترمیمیں لے کر آ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ پاس. اخلاقی حیثیت تو نہیں ہے. نہیں، وہ آپ کے نظریے میں نہیں ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں، پبلک کی نظر میں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ایک مینوفیکچرڈ نمبرز ہیں جو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت میں موجود ہیں. وہ نمبرز حکومت کے پاس تو نہیں تھے. 8 فروری کا نیٹ سیلف بہت ڈسپیوٹڈ الیکشن تھا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے پلیٹ پر رکھ کر دی اس حکومت کو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ان کے حق میں کیا. جو سیٹیں ان کی نہیں بنتی تھی وہ بھی مال غنیمت کی طور پر وہ جھپٹی پارٹیاں اور انہوں نے حاصل کی. پھر اس کے بعد بہت سے درجنوں ایم این ایز اور سینیٹرز ان کو نااہل کیا گیا، ان کی جگہ نئے لوگ بائی الیکشنز میں الیکٹ کرائے گئے. تو یہ تو ایک مینوفیکچرڈ نمبر ہے، 2/3 اکثریت ہے جس کی بنیاد پہ حکومت جو چاہے کر سکتی ہے. سوال تو ہمارے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو چیزیں حکومت کر رہی ہے، جو امینڈمنٹس لے کے آ رہی ہے، کیا ان کے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ وہ لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہیں یا اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے کی جا رہی ہے؟ تو وال کے جو بھی چیزیں ترمیم ہوئی ہے وہ عوام کے لیے تو نہیں تھی. یہ تو چلے ہم آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرتے ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ وہ معاملہ ہوتا ہے نا مدعی سست گواہ چست. میں معذرت چاہوں گی، میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی ہیں، اب تو چیئرمین نہیں ہے، عمران خان صاحب، اور وہ اندر ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے باہر نکلنے کے لیے یہ کوشش کو تیز کرتے، بٹ یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ مور دین پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں، ایک اچھی پالیٹکس کے نتیجے میں جس پہ ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس پالیٹکس کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. پاکستان میں اور بہت بڑے ایشوز ہیں. پاکستان میں پبلک کے اندر اس وقت ان کی جو مہنگائی، حکومت کی جو معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں بڑھنے والی بے روزگاری، انویسٹمنٹ کا نہ آنا، تو ایک بڑی گلومی سی انوائرمنٹ ہے. گروتھ ہے کوئی نہیں. سیلاب نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. تو ان حالات میں اگر پبلک کے ایشوز کو سامنے رکھ کر اور حکومت کو یہ جو لیگل فٹرنٹی کی طرف سے چیلنج آ سکتا ہے ان کے اوپر کام کیا جائے، تو اس اچھی پالیٹکس کے نتیجے میں پہلا جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا ملے گا. سو ایجنڈا کے اندر آپ کو ہر چیز ڈالنی پڑے گی. I still remember when I talked about this issue کہ جب احتجاج والا اور آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان والا پلیٹ فارم آپ لوگ یوز کر رہے تھے، and I asked you in one of my programs کہ کیا آپ لوگ یہ استعفے والا معاملہ اس طرف پاکستان تحریک انصاف جانا چاہ رہی ہے، احتجاج کی طرف جانا چاہ رہی ہے؟
you clearly said کہ ہم کوشش کریں گے کہ افہام و تفہیم سے ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل ہو جائیں. You said that. بٹ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ بھی احتجاج کی طرف ہی آ گئے الٹیمیٹلی. شاید ٹیبل ٹاک والا کوئی رستہ نکل نہیں رہا, ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, کوئی اگلا بندہ آپ کھڑکا رہے کھڑکی نہیں کھول رہے. بٹ اس پہ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پورے سینیریو میں رائٹ آفٹر 2022 بکھری ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا گروپ کیا بات کر رہا ہے. یعنی کہ ان کے اپنے لوگ آف دی ریکارڈ بات ہے جن سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. تو ایسی جماعت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں جو خود یونٹی کا مطلب ہے ہی نہیں, فقدان ہے, جن کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے ہر جماعت کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں, اور اسپیشلی اپوزیشن کی پالیٹکس جو جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں اور زیر اعتاب بھی ہو, تو پھر یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا رہا, نون لیگ کے ساتھ تو ان کے نون لیگ کے ساتھ رہا. تو اتنی یا تو ریاست کا جبر نہ ہو, اس جبر کے نتیجے میں جماعتوں کے اندر لوگ ٹوٹتے بھی ہیں, دھڑے بھی بنتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھے ہیں, نہیں کھو بیٹھے. لیکن یہی تو امتحان کی گھڑی ہے نا, یہی تو امتحان کی گھڑی ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا مفاہمت کے متعلق, پاکستان میں کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس زہر آلود ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو کیسے ہوگا؟ فواد چوہدری صاحب کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, دونوں کے اپوزیشن لیڈر کی اگر حکومت تقرری نہیں کرتی اور ان کی غیر موجودگی میں جہاں پہ اپوزیشن لیڈران کی کرسیاں خالی ہوں, ترمیم لے کر آ جاتی ہے, تو حکومت میں تو کوئی سنجیدگی دکھائے. سارا بوجھ اپوزیشن کے کندھوں پر نہیں ہے, حکومت کو بڑا دل دکھانا پڑے گا. اور ہمیشہ ایسے معاملات میں جہاں ٹینشنز اور پولرائزیشن بہت بڑھ جاتی ہے, وہاں پر حکومتوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وٹ ڈو یو سی کہ نون لیگ اتنے کانفیڈنس میں جو ہے ترمیم آتی ہے, تو لیکن ابھی تو 28ویں کی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے, اور آپ نے بھی سنا ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب تو بولے بھی ہیں کہ اس میں یہ ایڈ کر لیں, اس میں یہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم سے آواز اٹھ رہی ہے, بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ ہے, حلقہ بندیوں کا ایشو, NFC ایوارڈ, 18ویں ترمیم, اینڈ یو ور اے پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو, کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگری کرے گی ان تمام تر شرائط پہ جس پہ آج تک وہ پالیٹکس کرتے آئے ہیں؟ دیکھیں بہت سی چیزوں پر پیپلز پارٹی نے گیو اپ کیا ہے. I would like you to name it please تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو. دیکھیں نا, اب فار ایگزامپل یہ ججز کی کنسینٹ کے ساتھ ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے, آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی جج بغیر اپنی مرضی کے اس کا کنسینٹ لیے بغیر آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس سے پہلے جو یہ آئین میں موجود تھا تو کس نے رکھا تھا؟ جنرل ضیاء نے. 1983 کے اندر جنرل ضیاء نے آئین کے اندر یہ شک ڈالی تھی کہ کسی بھی جج کو کسی بھی وقت ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, اس کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کیا گیا, اور پھر پیپلز پارٹی اس کو لے کر آ گئی. پاور پالیٹکس, مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنا, مسلم لیگ نون کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی دہائیوں پر محیط ایک پولیٹیکل رائیولری رہی, آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کر کے پاور پالیٹکس کے لیے, عہدوں کے لیے آپ نے اپنا گراؤنڈ لوز کر دیا. This is what we call democracy. محمود خان اچکزئی صاحب اب ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بات یہ کہ وہ آپ اپنے کور پرنسپل سے ان سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اس آئین کی پیپلز پارٹی بانی ہے, اس متفقہ آئین کی بانی ہے, اور لفظ متفقہ کا وہ ہمیشہ بڑے اس سے یوز کرتے ہیں پرائیڈ کے ساتھ. 18ویں ترمیم جب ہوئی, 9 مہینے کے قریب اس کے اوپر کنسلٹیشنز چلتی ہیں. اخباروں میں اشتہارات دیے گئے کہ اگر عوام میں سے بھی کوئی شخص اٹھ کر رائے دینا چاہتا ہے تو وہ کمیٹی کو رائے دے سکتا ہے. ایگزیکٹلی 2 دنوں کے اندر, رات کے اندھیرے میں جب آپ ترامیم کرائیں گے تو پھر ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ آپ کو پیچھے سے کاغذ کا پھڑکا آ جاتا ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب آن ریکارڈ ہیں, جنہوں نے کیا ان کو خود نہیں پتا, خود نہیں پتا. لا منسٹر آن ریکارڈ ہے, جس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رات کو, نہیں یہ بھی 27ویں 26 میں تو پتہ ہی نہیں تھا نا, وہ تو مسودے بھی الگ الگ تھے. چودھری اعتزاز احسن صاحب آن ریکارڈ ہیں. ہاں وہ امیر مقام صاحب میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ وہ افواہ ہے. اعتزاز صاحب نے کہا ٹی وی پر, نہیں ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ CEC کی ہماری میٹنگ تھی اور ڈرافٹ نہیں تھا ہمارے پاس. چلیں 28ویں میں تو سب کو پتا ہوگا نا. پیپلز پارٹی نے پاور پالیٹکس کر کے کافی چیزوں اپنی اس اساس کا ایک نقصان کیا ہے. سو دیئرفور آئی تھنک کہ اب اگر 28ویں بھی سامنے آتی ہے, آج سویلین بالادستی کو جتنا جھٹکا, ووٹ کو عزت دو, اور پیپلز پارٹی نے پہنچایا ہے, کوئی بعید نہیں کہ جو کچھ انہیں کہا جائے گا یہ آگے بھی کر لیں گے. کہا جائے گا, ظاہری بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کشمیر بھی اسی کے عوض سارٹ آؤٹ ہوا ہے؟ کشمیر کو ہم اتنا مس ہینڈل کر رہے ہیں
اتنا مس ہینڈل کر رہے ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پر آپ پہلے ڈائگنوسس تو کریں کہ وہاں پر پرابلم کیا ہوئی. اور ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے اس کے ظاہر ہے. پرابلم یہ ہوئی کہ آپ نے ساری جماعتوں کو ہانک کر حکومت میں اکٹھا کر دیا. اپوزیشن وہاں پر آپ نے چھوڑی نہیں, تو کسی نے تو اپوزیشن کا ویکیوم فل کرنا تھا. ایگزیکٹلی. وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہاں پر بنی اور اس نے وہ ویکیوم فل کر دیا. آج بھی وہاں پر فوری الیکشنز کی ضرورت ہے. لیکن ابھی تو لگ نہیں رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دیکھیں اب یہی وہ پاور پالیٹکس ہے نا کہ ہم 7-8 مہینے اور لگا لیں. کیا ڈفرنس پیدا ہو جائے گا اگر وہ یہ فورن الیکشن کی طرف, جو کہ ایکچولی ویدر وائز بھی ہم اگر ریئلسٹک ہو کر سوچیں تو ظاہر نہیں ہو سکتی کشمیر کے سچویشن میں, نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی ساکھ بچا لے گی وہاں پر اپنی؟ بالکل بھی نہیں, کوئی جماعت نہیں بچا پائے گی. اچھا, میں فورن الیکشنز کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی لیٹس سپوز کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ابھی اپنے پولیٹیکل انٹینشنز کا اظہار نہیں کیا ہے, وہ بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اگر آپ فورن الیکشن کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے ان کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہوگا. ابھی سڑک اور مینڈیٹ وہ اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. فنڈ کا بھی تو ایک مسئلہ ہے. ہاں آئی مین یس, there is so much to talk about, but lastly مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 26 نومبر تاریخی دن ہے, سال ہونے والا ہے جی. ڈو یو plan along with Pakistan Tehreek Insaf any protest to Islamabad, towards Islamabad یا نہیں؟ ابھی تو ایسی کوئی تجویز نہیں ہے جی تحریک انصاف کی جانب سے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کوئی لاہ عمل؟ دیکھیں اس میں جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا, عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, تو کوئی پولیٹیکل ورکر چاہے عمران خان صاحب ہوں, جماعت کے سربراہ ہیں, یا وہ تمام جماعت کے لوگ جو لاہور میں جیلوں میں پڑے ہوئے نہیں باہر آ سکیں گے. ٹھیک, تو یہ اس کے لیے اب یا تو اپوزیشن اتنا پریشر کریٹ کر لے, اور فرینکلی یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ خوف و ہراس کی ایک فضا بھی ہے 26 نومبر کو جو ہوا, اس سے پہلے اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا. تو اسی وجہ سے آج ہم نے یہ ٹوکن احتجاج بھی کہ جس کے اندر ایم این ایز اور سینیٹرز نے صرف شریک ہونا تھا اس لیے رکھا تاکہ ہم ایک اعتماد کی بحالی کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کریں گے. کہیں نہ کہیں سے آغاز ہو کرنا تھا. تو ہماری اپنی اپوزیشن کی ایک پالیٹکس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت تحریک انصاف ایک مقبول ترین پارٹی ہے. مینڈیٹ ان کو دیا, ان سے چھین لیا گیا, عدالتوں کا جو حال کر دیا ہے, جو اس ملک کی معیشت کا حال کر دیا ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ مل کے ان کے اوپر ایک بہتر پالیٹکس کی جا سکتی ہے, اینڈ ایز اے کانسیکوینس پھر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی ہوگی. ایگزیکٹلی. اور نہ ہم پالیٹکس کو پڑھ چکے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی جنگ کا جو اختتام ہے وہ امن پر ہوتا ہے. امن ہمیشہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب فار جوائننگ اس. اور لیکن دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ان تمام تر موبلائزیشن کو, لوگوں کو باہر نکالنے کو, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. کیا وہ پریشر واپس بلڈ کیا جائے گا جو ایک زمانے میں تھا؟ ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ندیم افضل چند صاحب نے. چند صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں. مبارک ہو, کشمیر آپ لوگوں نے لے لیا, ہو گیا, معاملہ طے ہو گئے. میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کشمیر پر ڈیڈ لاک کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں ڈیڈ لاک صرف یہ ہے کہ اگر الیکشن جلدی کرا دیں گے تو پھر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, نہیں کرائیں گے تو پھر ہم اپوزیشن بینچز میں جائیں گے. لیکن لگ رہا ہے کہ کافی کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. الیکشن کب آ رہے ہیں؟ الیکشن تو اپنے مقررہ ٹائم پہ ہی ہوں گے کشمیر میں, جو ان کا جولائی اگست میں جو ان کا پیریڈ. لیکن اصل چیز یہ ہے کشمیر میں جو پچھلی حکومت ایک پولیٹیکل ویکیوم جو بنا ہے, خلا بنا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے پھر ایجیٹیشن بھی کی اور تحریک بھی چلائی, وہ ایک سیاسی خلا تھا. پولیٹیکل جماعتیں انفیکٹو ہو گئی تھیں. تو میرا خیال ہے اس وقت کیونکہ جب بھی کسی خطے پہ, کسی صوبے, کسی جگہ پہ مشکل پڑتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی لوگوں کو یاد آتی ہے. اچھا, اس سے مجھے کچھ اور بھی یاد آیا لیکن میں کہنا مناسب نہیں سمجھ. چلو وہ آپ کی رائے ہے. آپ پیپلز پارٹی دیکھیں اب اس وقت مشکل حالات ہیں کشمیر میں, کیونکہ عوام کے مطالبات میں عوام نے ایک ریسنٹلی ایک ایجیٹیشن کی صورت میں وہاں ڈیڈ لاک پیدا ہوا. پھر اس ڈیڈ لاک سے ساری پولیٹیکل جماعتوں اسٹیک ہولڈرز نے مل کے حصہ لیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو ہے کہ وہاں کی عوام کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کے مسائل فوراً حل بھی کرنا پڑے گا. اور مسائل زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں وفاقی حکومت کے. اب اللہ کرے وفاقی حکومت اس حکومت سے تعاون کرے
ان کے بجلی کے مسائل ہوں، ان کے انتظامی مسائل ہوں، ان روڈ کی نہیں جو بنے، چیزیں بہت ساری چیزیں انتظامی معاملات ہیں. یہ جو آپ نے حکومت لے لی اور آپ کہہ رہے ہیں جولائی میں ہی ہوں گے، تو کیا ریئیکشن ہے مسلم لیگ نون کا، اور صحیح فیصلہ کیا ہے حکومت لے کے لیکن اتنے قریب؟ حکومت لینا اتنا کوئی آسان فیصلہ تو نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، دو دھاری تلوار ہے. تو لیکن انشاءاللہ ہمارا نوجوان وزیر اعظم ہے اور اس کی ٹیم اگر اچھی اس نے بنا لی اور یہ نا وہ سارا ملبہ آپ پہ پڑ جائے آپ لوگوں نہیں، ملبہ سارا تو نہیں ہمارے اوپر پڑ سکتا، لوگوں کو بھی پتہ ہے کس وقت مشکل حالات میں حکومت لینے کا، اور ملبہ ان پہ اگر نہیں پڑا جنہوں نے 2 سال گزارے ہیں. ملبے میں تو پھر سارے حصے دار ہوتے ہیں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کشمیر، کیونکہ ہمیں انڈین کشمیر کے ساتھ جب لوگ کمپیرزن کرتے ہیں آزاد کشمیر کا، تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بنتی ہے. پنڈی اسلام آباد میں تو شاید بیٹھ کے یہ بات کرنا آسان ہے کہ ترقی کیا ہے اور سارا کچھ، لیکن وہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز میں آزاد کشمیر میں میرے خیال ہے ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہمیں رائٹس بھی دینے چاہیے، ہمیں ان کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. اور پولیٹیکل جب انگیجمنٹ آپ کرتے ہیں تو معاملات آدھے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. چلے سیمز لائک کہ یہ تو سارٹ آؤٹ ہو گیا آپ کا. اب ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 27ویں آئی تھی تو رک گیا تھا، پھر یہ ہو گیا. چلے میں اس پہ بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی، اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. لیکن یہ جو 28ویں کی بات ہو رہی ہے، انٹرسٹنگلی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اتفاق رائے ہو جائے گا تو جلدی 28ویں بھی آ جائے گی. انہیں قدی جلدی ہے، کس چیز کی جلدی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی ترامیم ہوئی ہیں ابھی عوام کے ثمرات ان تک جانے دے. ابھی تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے. عوام یقیناً کچھ معاملات ہیں جو پیو پارٹی نے جن ایشوز کے اوپر سٹینڈ لیا، جو پیو پارٹی کے سامنے حکومت نے رکھے، جس میں سب سے بڑا تھا NFC ایوارڈ. اچھا، اس پہ جو بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں NFC پہ آپ نے چونکہ ذکر کر دیا، کہہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار میں تبدیلی اور نئے صوبوں کے اوپر بھی بات کریں گے ہم. 18 امینڈمنٹ میں جو چیزیں ڈپارٹمنٹس اور صوبے سے وفاق کی طرف لانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن یا پاپولیشن پلاننگ اور ڈوبل نیشنلٹی کے اوپر بیوروکریسی کا تھا اور مجسٹریسی کے اوپر تھا. تو پیو پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہم نے لی کہ جو کمیشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن کورٹس ہے، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہو گئی. اور اس کے بعد NFC کے اوپر اور 18ویں ترمیم کے اوپر بھی پیو پارٹی نے اپنا سٹینڈ لیا. اور لیکن ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. یعنی اگر آپ کو 28ویں میں بھی یہی آپشن دی جائے جو 27ویں میں بھی دی گئی تھی بائی دا وے، 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے اوپر، تو آپ پھر بھی یہی جواب دیں گے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے. اور گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ پیسے کی گورنمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو جس سے گورنمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا. سامنے تو گورنمنٹ کو ہی ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جب پولیٹیکل اپنے الائز کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو اعتماد میں لے تو جواب دینا پڑے گا کہ 3,000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن ہو گئی، آڈٹ نہ کروانے کے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، یا بہت سارے ایسے فیڈرل محکمے جو ختم ہونے چاہیے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں بتانا پڑے گی. پھر اس کے بعد بیٹھ کے دیکھیں ملک بھی ہمارا ہے. 27ویں میں نہیں بتایا، 26ویں میں نہیں بتایا. میرے خیال میں اس لیول پہ کوئی حکومت کی تیاری بھی نہیں تھی اور حکومت مطمئن نہیں کر سکی پیو پارٹی کو. اچھا، یعنی یہ شوشہ ہی تھا ایک حکومت کی طرف سے کہ نہیں، میرا خیال ہے شوشہ ہی تھا. شوشہ ہی تھا. لیکن یہ جو لیکن یہ ایک بڑا سیریس تھی 18ویں ترمیم کے پاپولیشن ایجوکیشن کے اوپر اور NFC سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کانسٹیٹیوشنل جو پروٹیکشن ہے NFC کو اس پہ یقیناً. پھر ایک پروٹیکشن اور بھی مل گئی اس پہ آپ تبصرہ کل کر چکے عاصمہ شادی صاحبہ کے پروگرام میں. آپ نے بتایا کہ یار ادھر مل سکتی تو ادھر کیوں نہیں مل سکتی. نہیں، وہ تو دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو کمیونٹی جہاں پہ عدل ہو وہاں نہیں چاہیے ہوتی ہے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں عدل ہو نہیں چاہیے ہوتی. نہیں، جہاں عدل ہو نا وہاں امیونٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں عدل نہیں ہے، میری بات سنیں، جہاں عدل نہ ہو، جہاں آپ 14 سال بے گناہ جیل میں آپ نے جیل کاٹی ہو، زبانیں کٹوائی ہو، آپ نے تشدد برداشت کیا اور ایک پارٹی کو شہادتوں اور کوڑوں کے علاوہ کچھ نہ ملا ہو، اقتدار بھی ملا ہو تو لولا لنگڑا، وہاں اگر آپ نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کمیونٹی دی ہے تو اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو پھر پوری ڈیبیٹ کریں نا. Such an interesting line that you uttered. جہاں انصاف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں اکثر کیونکہ نون لیگ کے وزراء نے یہ امیونٹی کہ ہم نہیں لینا چاہتے تھے، وہ لینا چاہتے تھے. بھائی آپ اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے
کہ پھر عمران خان کو بھی ملنی تھی، پھر اور وزیر اعظم کو بھی ملنی تھی. یہ تو پھر تو یہ بڑا احسان چڑھاتا ہے. وزیر اعظم کو آفر کی گئی، وزیر اعظم نے نہیں لی. یہ ایسی ڈیبیٹ آگے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں نا، امیونٹی کس نے مانگی، کس کو ملی، کس کو دی گئی. ٹھیک، تو اس کے اوپر ذرا اگر حکومتی وہ ذرا انورٹڈ کامز بات کرتے ہیں تو کھل کے ڈیبیٹ کریں. نہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی، کیونکہ وزیر اعظم نے واپسی جب آئے ملک میں انہوں نے کہا میں نے فوراً نکال دیا، یہ کر دیا، دل میں چاہ رہے تھے. دیکھیں پنجاب کے لوگوں کو تو امیونٹی کی ویسے بھی پنجاب کے حکمرانوں کو کم ہی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے جو شہید بی بی کی کنسٹیٹیوشن کورٹس کا جو تھا جو ویژن، وہ تو یہی تھا کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات، ہر معاملات عدالتوں کے سامنے نہ جائیں، کنسٹیٹیوشن کورٹ ہو جائے جس میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہو. ایسا نہ ہو وہ گیلانی صاحب کی طرح، میاں نواز شریف صاحب کی طرح ہر روز کیسز افتخار چودھری والی عدالتیں لگی رہیں، غضب کرپشن کی عجب کہانیاں سو موٹو چلتا رہے، اور شام کو ٹی وی پروگرام اسی کورٹ کے اوپر ہوتے رہے. صحیح ہو جائے گا نظام؟ ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ وہ تو سر خواہش اگر نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو شہید بی بی کا اور میاں صاحب کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ویژن تھا یہ اس کو نقصان ہوگا. تو اس کے پیش نظر پھر ایک اور ترمیم، پھر اس کے بعد ایک اور ترمیم، جب تک دیکھیں ترمیم کو کوئی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی بھی تو ترقی کر رہی ہے نا، جدت پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں آج سے 40 سال پہلے آج میجسٹریسی کا نظام مانگ رہے ہیں، تو یہ پرانی آج میں تو کہتا ہوں ڈی ایم جی ختم ہونی چاہیے، پروفیشنل گروپس ہونے چاہیے. آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا گروپ جس طرح ہے، فائنانس کا گروپ بن جائے، فارن آفس کا جس طرح ہے، ہیلتھ کا ایک گروپ بن جائے، انجینئرنگ کا ایک گروپ بن جائے. آج دنیا میں یہ بچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسی طور پہ کھڑے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر آ گیا، وہ وائس رائے تحصیل سے لے کر پھر گریڈ 22 تک جہاں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. خادم سروس کا تو نہیں سمجھتا، وہ خادم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ حاکم سمجھتا ہے. تو آج تو ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک اور مسئلہ ہے اور وہ نئے صوبوں سے متعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑا کچھ فارورڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو، اچھا لوکل، چلے بہت اچھا آپ نے کر دیا. یہ لوکل باڈیز پہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے دوست ایم کیو ایم والے، بڑے قریبی دوست مصطفیٰ کمال صاحب. آپ چاہتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا کیا پروسیس ہے کہ سندھ میں نہیں ہو باقی پنجاب میں ہو جائے؟ پورے ملک میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز بہت ضروری چیز. اگر لوکل باڈیز افیکٹو ہو جاتا نا تو شاید آج صوبوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی. تو کیا ہی نہیں یہ ڈیبیٹ، ہر حکومت نے، یہ ہمارا سیاستدانوں کا فالٹ ہے. یہ آپ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو موقع ملے تو؟ سب اس میں ذمہ وار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی کوشش کی سندھ میں لوکل باڈیز لانے کی. پنجاب بڑا صوبہ ہے، لیڈ ہمیشہ پنجاب کرتا ہے. پنجاب میں لوکل باڈیز کب افیکٹو ہوئے؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے 2001 میں، جو ایک آمر لایا جو مشرف کے دور میں آئے. بالکل ہوئے تھے پولیٹیکل گورنمنٹ. اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آئے، بلکہ ائرنی ہے کہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہو گیا. الہی صاحب آئے پنجاب میں تو انہوں نے اس سسٹم کو کمزور کیا. 2004 میں وہ سسٹم وہ نہیں تھا جو 2001 میں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل فورسز نے یہاں سسٹم کو جو کے پی کے میں ہے وہ بھی افیکٹو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا پی ٹی آئی تقریریں کرتی تھی. نہ فنڈز دے رہے ہیں لوکل باڈیز کو. اب جہاں جے یو آئی کے جیتے ہوئے ہیں، جہاں دوسری جماعتوں کے ہیں، وہاں ان کو فنڈز بھی نہیں مل رہے. اور لوکل باڈی کے ثمرات اسی وجہ سے نہیں آ رہے کہ عوام کو بھی نہیں پتہ چل رہا. میرے خیال میں سارے صوبے ملک میں ایک ہی جیسا ہونا چاہیے نظام، جس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوکل باڈیز کے اوپر پیپلز پارٹی بڑے کھلے دل سے بحث کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ہم بحث تو تب ہوتی ہے جب دو آرا نہیں. ہم سندھ میں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر کوئی جماعت سمجھتی ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ سندھ میں اور افیکٹو ہونا چاہیے تو ہم اس پہ اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر جو نئے صوبوں کے حوالے سے ہے اس پہ سینئر وزیر شرجیل نام میمن وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہو سکتا سندھ میں صوبہ، آپ نہیں تصور. دیکھیں جی یہ تو جب ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک ہماری پارٹی کے اندر ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی صوبوں کے اوپر. ٹھیک. اور اگر یہ آپشن ٹیبل کی جاتی ہے 28ویں میں، جب ابھی ذرا اتنی کھل کے جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. جی روک لیں گے نہیں، ہم پہلے بحث کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس بنیاد پہ آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں، نیت کیا ہے صوبے بنانے میں. ٹھیک. کیا پارلیمانی نظام ہی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور نظام کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں؟ اچھا ویسے آپ لوگ آخر میں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت اوپر ہو گیا لیکن کیونکہ انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، آپ لوگ کس نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی عوام نظام تو وہ ہوتا ہے جو آئین ہے اس ملک کا، وہ تو پارلیمانی نظام کا آئین ہے 1973 کا. اب اس ملک میں اس سے پہلے ہم متفقہ آئین اور تو دے کو نہیں سکے
ایک ہی آپ کے پاس وہ چیز ہے متفقہ جو آئین ہے. آپ کے اوپر بڑا انحصار ہے, یہ ایک نہیں بڑی انشاءاللہ پیپل معرفت پارٹی والی بات جو ہے. انحصار ہے پیپل پارٹی اس انحصار پہ انشاءاللہ عوام کی توقعات پہ پورا اترے گی. ٹھیک ہے, آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا, کیونکہ 28ویں کی بات بھی. بہت شکریہ ندیم افضل چاند صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ہم نے کوشش کی کہ جو یہ چہ میں گوئیاں ہیں اس پر تھوڑا سی چرچا کی جائے, بات چیت کی جائے, پوچھا جائے کہ آخر سچ ہے کیا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کشمیر میں اور اس کے جو مسائل ہیں کشمیر کے ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تھوڑے سے مہینے کے عرصے میں کیا تبدیلی وہاں پر رونما ہو سکتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.